कि कुर्बानी बड़ी महंगी हो गई है। मंडी में तो मंदे का रुझान नहीं, मंडी पूरे अरूज पर है, लेकिन ओवरऑल अच्छी खबरें नहीं है। अनफॉर्चुनेटली तकरीबन आधा पाकिस्तान जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। इंडिया के जहाज गिराने से हमारा मसला हल नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब की हवाई हो रहे सऊदी अरब में, उन्होंने शेरवानी पहनी हुई थी, मैं तो उन्होंने आनी जानियां देख रहा था। हमने एक मार्का मारा है और उसके बाद हमें कितनी एक रिस्पेक्ट दी जा रही है। जो इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी तलाक हुई है वो आपके दोनों लोग जो है ना बड़े नार्सिसिस्ट हैं। ये के बारे में ये लग रहा था कि जी है ना शादी नहीं चलनी, इन्होंने बढ़ा रही है मेरे दुख निशानियां तेरी, मैं तेरे खत तेरी तस्वीर तक जला दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और इस वक्त आपकी ईद की तैयारियां पूरे अरूज पर होंगी। अभी जब आप लोग व्लॉग सुन रहे होंगे तो एन मुमकिन है कि कई लोग बकरा लेने गए हों या बकरा लेकर आ गए हों, या उन्हें उस टाइम सुनने का मौका मिले कि जब आप ईद की नमाज पढ़कर आ गए हों। तो आजकल आज के दिन तो सबसे बड़ी खबर यही है, या लोग जो सबसे ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं वो जैसे होता है ना कि वो कहते हैं कि जब सर्दी होती है ना तो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला फिक्रा ये होता है कि आज सर्दी आजकल ज़्यादा या मनु लग रही है, या इसी तरह गर्मियों में भी कहते हैं कि इतनी गर्मी पहले कभी नहीं हुई। और अभी जो बातें हैं कुर्बानी के हवाले से हो रही हैं कि कुर्बानी बड़ी महंगी हो गई है, जो बकरे हैं वो हाथ नहीं लगाने दे रहे। हाथ का मतलब है कि हाथ तो लगाने देते हैं लेकिन उनको ख़रीदना मुश्किल हो जाता है, और इसी तरह बाकी कुर्बानियाँ भी हैं। तो मैं भी अभी जब आपको व्लॉग अभी रिकॉर्ड में कर रहा हूँ तो इस टाइम मैं भी बकरा लेकर आया हूँ। वाकई ओवरऑल मंडी जो है वो क्या कहते हैं, मंडी में तो मंदे का रुझान नहीं, मंडी पूरे अरूज पर है, लेकिन ओवरऑल कोई अच्छी खबरें नहीं है। कोई अच्छा बकरा जो है वो उसकी प्राइस कोई 1 लाख या 1 लाख से ऊपर शुरू होती है, और बाकी जो है उनके भी मामला तो पहले ही 1 लाख से ऊपर होते हैं। और उसमें जो बड़ी कुर्बानी होती है उसमें हिस्सेदार भी ज़्यादा होते हैं, तो बकरा जो होता है वो तो हर एक ने अपना अपना करना होता है। लेकिन यह है कि इसमें मेरे ख्याल हम लोगों को किसी मुकाबले की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए कि हमसायों का कितना बड़ा बकरा है, या हमें उनसे बड़ा लेना चाहिए, या उन्होंने 2 कुर्बानियाँ दी हैं तो हमें 3 कुर्बानियाँ देनी चाहिए। जो आपकी तौफीक है उसके मुताबिक आप कुर्बानी करें। आपने अल्लाह के लिए देनी है, लोगों के लिए नहीं देनी। अगरचे आजकल ज़्यादा मैं ये देख रहा हूँ कि लोग एक सोशल प्रेशर में आकर ये भी एक रस्म के तौर पे अदा कर रहे होते हैं, वो एक सुन्नत इब्राहिमी से ज़्यादा एक रस्म के तौर पे अदा कर रहे होते हैं। नाजरीन, इसके साथ आज मैं एक और ख़बर पढ़ रहा था, और ख़बर जो है कोई अच्छी खबर नहीं थी। पाकिस्तान के बारे में अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन ओवरऑल इसका कोई कोई वर्ल्ड बैंक की जो एक नई उन्होंने पॉवर्टी लाइन को या पॉवर्टी फिगर्स को डिटरमिन करने के लिए, या पॉवर्टी डेफिनेशन के ख़ते गुर्बत से नीचे कौन तस्वर किया जाएगा, वो जो नई उनका एक नया क्राइटेरिया है उसके मुताबिक अनफॉर्चुनेटली तकरीबन आधा पाकिस्तान जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। यानी कि कोई आज शहबाज राना है एक्सप्रेस ट्रिब्यून की उनकी खबर में देख रहा था कि कोई 45% लोग, 45% लोग वो ख़त गुर्बत से नीचे तस्वर किए जाएंगे अगर उस के मुताबिक जायज़ा लिया जाए। उसमें डेफिनेशन क्या है कि किसी भी शख्स की अगर यौमिया उजरत कोई 1200 रुपये नहीं होती तो वो ख़त गुर्बत से नीचे तस्वर किया जाएगा। आप ज़रा अपने इर्द गिर्द देखें, शायद ये है कि मेरे जो व्यूअर हैं ज़्यादा उनके साथ तो मसला नहीं होगा, लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं कि जो जिनकी ये व्लॉग देखने की भी सलाहियत नहीं है, रसाई नहीं है, उनके पास ऐसा फ़ोन नहीं है। मेरे ज़हन में अक्सर एक बात आती है, अगर आप लोग माइंड ना करें तो मैं उसको रिपीट कर देता हूँ कि उनके कई लोग बड़ा गुस्सा भी कर जाते हैं। मुझे कुछ ईदें पहले, यानी कि कोई ईद ही थी, बकरा ईद, तो उस दौरान किसी ने सिंध की एक खातून थी कोई बड़ी इंटेलेक्चुअल किस्म की, तो उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि सिंध में जिस तरह हम बकरा कुर्बानी का बकरा यानी कि बकरे की कुर्बानी करते हैं, तो उसने कहा कि अगर वही बकरा सिंध इंटीरियर सिंध में कई ऐसे लोग हैं कि अगर उनको दे दिया जाए तो उनकी आगे एक तरह की इकानमी का इंतज़ाम हो जाता है कि कोई उनको बकरी मिल जाए, फिर उसके बच्चे हो जाएं, तो उनके पास एक रोज़गार का रोज़ी का एक सिस्टम बन जाता है। और ये मामला सिंध तक महदूद नहीं है, बाकी जगहों पर भी है। ज़रूरी नहीं है कि आपने को बकरा उनको देना है, जो इसके अलावा कुछ और चीज़ आप दे सकते हैं। मसलन अगर कोई एक बकरा 1 लाख रुपए का है, आप कोई किसी के लिए कोई हेल्प कर सकते हैं, या यानी कि मेरे जहन में आता है यानी कि इसके बारे में मेरे हले इज्तिहाद की ज़रूरत है। मेरी एक सजेशन है कि मसलन ये है कि जैसे
کئی لوگ ایک سے زیادہ قربانیاں کرتے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک قربانی آپ کر لیں، باقی جو قربانیاں اس کے یعنی کہ اتنے پیسے جو ہے آپ کسی غریب کو دے دیں، کسی کو چینچی موٹر کوئی اس طرح کی کوئی چیز لے دیں، کہ کوئی موٹر بائک لے دیں کہ وہ اپنا کوئی روزگار کا سلسلہ بنا سکے۔ دیکھیں، سوچیں، ایک یعنی کہ آئیڈیا ہے، کس حد تک فیزیبل ہے، آپ لوگوں کو پسند آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن مجھے ویسے ہر عید کو یہ خیال آتا ہے اور میں اپنے حلقہ احباب میں یہ بات سرکولیٹ کرتا ہوں، اگرچہ یعنی کہ اس پہ کچھ زیادہ لوگ اس طرح کی بات کو پسند نہیں کرتے، لیکن میں کر دیتا ہوں۔ تو اگر کسی کو یہ بات بری لگی تو میں اس کے لیے بھی معذرت ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، اسی طرح سے ہم جب تک غربت کا مقابلہ نہیں کریں گے تو انڈیا کے جہاز گرانے سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بائی دا وے، انڈیا والے جو ہیں ان کی اوورآل مجموعی ترقی تو کافی ہے، لیکن ان کی اگر مائکرو لیول پر دیکھا جائے تو جو ہیومن ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز دیکھے جائیں تو ادھر بھی حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، غربت ادھر بھی بہت زیادہ ہے۔ مجھے ایگزیکٹ فگر کا نہیں آئیڈیا کہ ان کی کتنی پرسنٹیج پاپولیشن جو ہے، کتنے فیصد جو ہے وہ خطے غربت سے نیچے ہے، لیکن مجھے اتنا ضرور آئیڈیا ہے کہ تقریباً ادھر کو 80 کروڑ لوگ جو ہیں وہ فوڈ سٹیمپس پر چل رہے ہیں۔ آپ سمجھیں کہ جیسے کوئی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو، کسی نہ کسی شکل میں حکومت کی طرف سے ان کو سبسڈیز مل رہی ہوتی ہیں یا امداد مل رہی ہوتی ہے، اور اس کو ادروائز وہ انڈیا والے بڑا ایک اس پہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں، کہ ہم جو ہے، یعنی کہ ڈیموکریسی کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے لوگوں کو، اتنے لوگوں کو پیسے دیتے ہیں۔ یہ ویسے کوئی صفت والی بات نہیں ہے کہ آپ ان کو ایک ہمیشہ کے لیے ایک بکاری بنا دیں۔ اس سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو لون دیں، اور لون دینے سے پہلے بھی آپ ان کو ہنر سکھائیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ جس طرح ایون بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، یعنی کہ میں تو اس کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں کہ آپ اس میں کوئی ایسا رکھیں کہ جس میں جو یہ خواتین اسپیسیفک ہے، تو اس میں ان کی بیٹیوں کو یا ان کے بیٹوں کو ہنر سکھایا جائے، آگے کوئی باہر جانا چاہتا ہے تو اس کو سپورٹ کی جائے، اور پھر اس کی جو ڈیڈکشن ہے وہ جو بجائے اس کے کہ جس کو آپ نے لگا دیا وہ اسی طرح پوری زندگی چل رہا ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو ایک دفعہ کوئی ادائیگی کر کے تو ان کا کوئی بچہ باہر بھجوا دیں، یا ان کا کوئی چھوٹا موٹا ادھر دکان کاروبار وہ شروع کرا دیں۔ یہ زیادہ بہتر طریقہ ہوتا ہے، لوگوں کو بکاری نہیں بنانا چاہیے۔ پھر جو ہے وہ اتنے عادی ہو جاتے ہیں، اتنے سہل پسند ہو جاتے ہیں کہ ان کا کام کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ تو یہ کوئی صفت والی بات نہیں ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں ان کو ہم سبسڈی دے رہے ہیں۔ سبسڈی اتنی دیر تک دینی چاہیے اور اس کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ تو ناظرین، یہ میری گزارش ہے، یعنی کہ آپ سوچ لیجیے گا، آپ دیکھ لیجیے گا، آپ کو پسند آئے، آپ کسی سے پوچھیے گا بھی، اور ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کوئی اور لوگ جو ہیں وہ بھی آواز اٹھانا شروع کر دیں، اسی طرح ہمارے معاشرے میں بہتر آئے، ہماری ہیومن ڈیولپمنٹ امپروومنٹ آئے، اکنامکلی ہم اپ لفٹ کریں، ہمارے جو لوگ ہیں ان کو خط غربت کی لکیر سے نیچے سے ہم جتنوں کو اپ لفٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان کو اوپر لے کر آئیں۔ تو ناظرین، اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ کل میں نے سعودی عرب کے حوالے سے بات کی ہے کہ سعودی عرب میں جو شہباز شریف صاحب گئے ہیں، عید کی تھی شہباز شریف صاحب دی ہوائی ہو رہے سعودی عرب وچ، اور ان کا جو لیول آف کانفیڈنس ہے وہی ڈیفرنٹ ہے۔ انہوں نے شیروانی پہنی ہوئی تھی، میں تو انہوں نے آنی جانیاں دیکھ رہا تھا۔ جو آرمی چیف صاحب ہیں سپہ سالار، وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ پہلے جو تصاویر آج آئی ہیں وہ ان کی ادھر خانہ کعبہ کی آئی ہیں، پھر ساتھ یہ بھی بتایا گیا جی کہ ان کا خانہ کعبہ کا جو ہے ان کے دروازہ خصوصی طور پہ ان کے لیے کھولا گیا ہے۔ اچھا، اس میں میں پہلے بھی یہ بات جو ہے یہ جنرل مشرف کے ٹائم سے سنتا آیا ہوں کہ جی، یعنی کہ وہ اس چیز کو ایک بڑا ایک خدا کی قربت تصور کرتے ہیں جی کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے لیے دروازہ کھولا گیا ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کا خوش نصیبی کے ساتھ تعلق ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کا ایک صاحب اقتدار ہونے سے ہے کہ اگر آپ کوئی ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہیں تو آپ کو یہ اپرچونٹی ملتی ہے۔ شیر شیر صاحب جو ہیں وہ مشرف کے ساتھ جا کے اور وہ بعد میں بیان کرتے تھے جی کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہوں، تو میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کتنے ولی اللہ بھی آتے ہوں، بڑے خدا کے برگزیدہ لوگ آتے ہوں، ان کو یہ سعادت نہ ملتی ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خدا سے دور ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں حکمران جو ہیں وہ خدا کے قریب ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہوتا ہے اٹس اے میٹر آف آنر کہ جو ہوسٹ گورنمنٹ ہے وہ ان کو جتنا ایک رسپیکٹ دے سکتی ہے، جو ان کو جو ایسی چیزیں جن کو وہ پریولیج سفر کرتے ہیں وہ ان کو ادھر تک رسائی دے سکتی ہے، تو وہ ایک ان کو ایک عزت دینے کا طریقہ ہے۔
لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو ایک امپارٹنٹ چیز میں نے ناظرین آج نوٹ کیا وہ یہ ہے کہ ایک اور خبر آئی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جو پرنس محمد بن سلمان ہیں یہ پاکستان آئے تھے عمران خان کے ٹائم پر، اور عمران خان جو ہے ان کی گاڑی چلائی تھی، ان کو ادھر ایئرپورٹ سے ادھر اپنے پرائم منسٹر ہاؤس لے کر آئے تھے، اور آج یہ ہوا ہے کہ شہباز شریف کی گاڑی محمد بن سلمان نے چلائی ہے۔ کیسا نہیں کہ کس نے چلائی ہے؟ محمد بن سلمان نے۔ محمد بن سلمان جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بڑا تگڑا قسم کا حکمران ہے، اور وہ ڈیفیکٹو رولر ہے، یعنی کہ ان کے والد کا تو آپ نے کبھی نام نہیں سنا ہوگا، اگرچہ وہ کنگ ہیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کوئی اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ اپنے فرائض کوئی ادا کر سکتے ہیں۔ باقی جو زیادہ کام ہے وہ تو سارے محمد بن سلمان ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ان کا آج انہوں نے کچھ ظہرانہ بھی دیا، اور ساتھ جو ہے ادھر آرمی چیف جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے، باقی لوگ بھی تھے، وزیر خارجہ بھی تھے، وزیر اطلاع جو ہے تارڑ صاحب جو ہیں وہ بھی تھے۔ ناظرین اس میں ایک بات ہے، اب یہ دیکھیں میں جو کانفیڈنس کی بات کرتا ہوں کہ کتنا یعنی کہ انہوں نے جس طرح شیروانی پہنی ہوئی تھی، یا اوور آل ان کو جو ریسیپشن دی گئی ہے بڑی تاریخی قسم کی ریسیپشن ہے، اور پھر محمد بن سلمان کا خود گاڑی ڈرائیو کر کے ان کو اس جگہ پر لے کر آنا، اٹس اے گریٹ آنر انڈیڈ۔ اچھا اس میں اب یہ دیکھیں یعنی کہ ہم نے ایک مارکا مارا ہے، اور اس کے بعد ہمیں کتنی ایک رسپیکٹ دی جا رہی ہے، اور جب یہ چیزیں ایسا فیڈ ہو جائیں گی نا تو پھر ہماری رسپیکٹ کم ہوتی جائے گی۔ اس رسپیکٹ کو ریٹین کرنے کے لیے اگین ہمیں اکنامکلی امپاور ہونا پڑے گا، معاشی طور پہ ہمیں دوسروں پہ ڈپینڈنس کم کرنی پڑے گی۔ ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہم یہ سنتے ہیں جی کہ سعودی عرب جو ہے اس نے ہر مشکل ٹائم پہ پاکستان کی مدد کی ہے، فلان جو ہے اس نے ہر مشکل ٹائم پہ پاکستان کی مدد کی ہے۔ ہمیں اس سلسلے سے نکلنا چاہیے۔ یہ جو میں آگے بکاریوں کی بات کر رہا تھا نا، معاف کیجیے گا کہ ہماری بھی کوئی ذہنیت اسی طرح کی ہوگی ہے، یعنی کہ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار یہ ہم مشکل ٹائم میں یعنی کہ ہم ہی دوسروں کی طرف کیوں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں بھی کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ چلیں یعنی کہ ہم دفاعی لحاظ سے دوسروں کے کام آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں معاشی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرنا پڑے گا، اسی طریقے سے ہماری عزت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور بائی دا وے اس دوران ابھی یہ بھی آج خبر آئی ہے کہ جو چائنا نے ہمیں وہ کوئی طیارے دینے تھے جو اسٹیلتھ پلین ہے J-35، وہ بھی ابھی آ رہے ہیں۔ اب وہ کب تک پہنچتے ہیں یہ نہیں آئیڈیا، لیکن آج پرائم منسٹر نے جو بتایا جی کہ ہم نے جو مارکے مارے ہیں اس کے نتیجے میں چائنا جو ہے اس کی ڈلیوری جلدی کر دے گا۔ لیکن ایک بات ہے ناظرین کہ اوور آل یہ جو مارکہ ہم نے مارا ہے اس کی وجہ سے ہماری ریلیونس جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے۔ چائنا جو ہے دیکھیں یعنی کہ بھائی بھی بھائی کے کام آتا ہے، یعنی کہ اگر وہ کوئی خود کچھ کرنے کے قابل ہو یا کسی لحاظ سے وہ اس کے مفادات کا بھی تحفظ کر رہا ہو، اگر صرف یہی ہو جی کہ ہر ٹائم ایک جو ہے وہ دینے والا اور دوسرا لینے والا ہو تو پھر آپ کی عزت بھی نہیں رہتی اور آپ کو کی وہ اتنی اہمیت بھی نہیں ملتی۔ تو جو چائنا ہے یعنی کہ یہ بہت ہی نادر موقع ہے کہ ہم اپنے جو چائنا کے ساتھ رولز آف انگیجمنٹ ہیں ان کو ریڈیفائن کریں، ہم چائنا کی پاور سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیں۔ دیکھیں ہم امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں جو کہ ہم سے ہزاروں میل دور ہے، ہمارے جو ساتھ ہمارا جو ایک امیڈیٹ نیبر ہے وہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ امریکہ کو ریپلیس کرنے والا ہے، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور وہ ایسا نیبر ہے کہ جس پہ ہمارے بھی بڑے احسان تھے۔ بائی دا وے جب چائنیز جو ہے نا یہ غریب لوگ تھے تو ہم ان کی کافی مدد کرتے رہے ہیں۔ بائی دا وے یعنی کہ ایک ٹائم تھا کہ ان کی ادھر جو ہے کوئی یورپ کو ڈائریکٹ فلائٹ نہیں جاتی تھی، ان کی جو بیجنگ سے فلائٹ جو ہے وہ PIA کی فلائٹ جو ہے وہ بیجنگ سے ادھر پاکستان اور پاکستان سے آگے جاتی تھی، اور بھی مختلف معاملات، ایون انہوں نے امریکہ کے ساتھ رابطہ کرنا ہوتا تھا تو ہم جو ہے نا رابطہ کار ہوتے تھے، ہم جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر جو ہے نا درمیان میں سہولت کار جو ہے ہم بنے ہوتے تھے۔ تو اوور آل چائنا کی پاکستان کے ساتھ اچھی یادیں ہیں۔ تو اب چائنا اگر اس مقام پر پہنچا آئیڈیلی تو ہمیں بھی ساتھ ساتھ ہمارا بھی ترقی کا سفر برابر کا ہونا چاہیے تھا، لیکن چلیں ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ ماضی جو ہے نا ماضی پچھتانے کے لیے نہیں ہوتا، ماضی سیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ جو لوگ ہر ٹائم ماضی میں رہنا چاہتے ہیں یا پچھتاتے ہیں وہ ان کا حال جو ہے نا وہ بھی اسی طرح کا ماضی بن جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ کا جو ماضی ہے ماضی والا ماضی آپ کا دوبارہ نہ آئے، اب آپ کا جو ماضی ہے نا وہ بھی ایک روشن ماضی ہو کہ آپ نے کچھ کنٹریبیوشن کی ہو۔ ہم آج سے کوئی 2 سال بعد یا 5 سال بعد سوچیں تو ہمارے ذہن میں اچھی یادیں ہوں کہ پچھلے 5 سال نے ہمیں پروگریس کی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ کوئی سیلیبریشن کر کے کوئی ٹھاٹھو کر کے تو ہم جو آگے چل پڑیں، یہ نہیں ہے۔
اور ناظرین اب ٹھاٹھو سے جو ہے یہ یاد آیا مجھے کہ جو اس ٹائم دنیا کی سب سے بڑی طلاق ہوئی ہے وہ آپ کے نالج میں ہے. آپ کو نہیں پتا ہوگا, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بل گیٹس کی ہے یا کسی اور کی ہے. نہیں, یہ جو ہے یہ دو بندوں کی ہوئی ہے, اور ایک جو ہے ٹرمپ ہے اور دوسرا ہے ایلان مسک. ایلان مسک کو تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے اس کو آپ بھول نہیں سکتے. ٹرمپ جو ہے امریکی صدر ہے, اور ایلان مسک جو ہے وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے. ٹویٹر کا بھی مالک ہے, جو اسپیس ایکس کا بھی مالک ہے. بڑے انہیں جڑے نے پہنڈ یعنی کہ بڑے انہیں جڑے نے کیا نے کٹے کھولے نے کافی جو ہے یعنی کہ انہوں نے جو ہے یعنی کہ اس کے بہت زیادہ بزنسز ہیں. اور ٹرمپ کو اس نے کوئی $250 ملین کا اس نے امداد کی تھی, یعنی کہ اس کی الیکشن کیمپین میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں لوگ جو ہے نا بڑے نارکسسٹ ہیں. یہ خود پسند ان کی نا خود پسندگی میں کیا کہتے ہیں یعنی کہ نارکسزم, یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ خود پسندی, یعنی کہ خود پسندی میں ایک دوسرے میں ان کا کمپٹیشن ہے. اور یہ شروع سے ہی ان کے بارے میں یہ لگ رہا تھا کہ جڑی ہے نا شادی نہیں چلنی, انہوں نے کوئی زیادہ دیر نہیں چلنا. اس کا ٹرمپ کا ٹویٹ آیا تھا, اس کا ایلان مسک کا, جی کہ میں جو ہے یعنی کہ ٹرمپ سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہوں جو ایک اسٹریٹ گائے جو ہے وہ کر سکتا ہے, ایک مرد کے ساتھ کر سکتا ہے, تو میرا اس سے بہت زیادہ پیار ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ انہوں نے لڑائی پینی ہے. یہ دونوں جو ہے نا یہ ہیں ہی لڑاکے, اور بڑے ایک جو ہے نا تضابی قسم کا ان کا مزاج ہے. اور اب جو ہے نا وہ لڑائی ہو گئی ہے, اور ایک دوسرے کو گالیاں بھی دے رہے ہیں چوک میں آ کے, اور پورا سوشل میڈیا جو ہے نا وہ ادھر جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہے. میں بلکہ ایک امریکن کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا, اس نے کہا جی کہ ہم جو ہے نا امریکہ کے قرضے اتار سکتے ہیں. بائی دا وے امریکہ جو ہے نا بہت سب سے دنیا کا سب سے زیادہ مقروض ملک ہے, لیکن امیر ملک ہے, ساتھ پیسہ بنا بھی بڑھا رہے ہوتے ہیں, ویلتھ جنریشن بھی بڑی ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو ہے یعنی کہ زیادہ قرضے لے رہے ہوتے ہیں, تو لہٰذا ہمارا تو پتہ چل جاتا ہے, ان کا نہیں پتہ چلتا. تو اس نے کہا, کوئی ایک امریکن تھا, اس نے کہا کہ امریکہ کا قرضہ اتر سکتا ہے اگر جو ان دونوں کا شو ہے, یعنی کہ جو ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آ کے اور کوئی ویڈیوز پیغامات کے ذریعے, تو ان کا جو ہے نا ایک منٹ جو ہے اس کے بھی پیسے چارج کیے جائیں. تو اس ٹائم جتنا توجہ سے انہماک سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے, ہمیں کافی جو ہے یعنی کہ ہمارا قرضہ اتر سکتا ہے. اب یہ ہے کہ جو ٹرمپ ہے یعنی کہ اس نے پہلے تو ان کا بڑا پیار تھا, پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹیسلا اس کی کمپنی ہے, جو گاڑیاں ہیں اس پہ وہ بھی انڈر اٹیک آئیں, کیونکہ یہ ٹرمپ انتظامیہ کا حصہ تھا, اور جو اس نے بڑے لوگ فارغ کیے اپنے ڈوج کے ذریعے, جو ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹل ایفیشنسی ہے اس کے ذریعے. تو اس کے بعد سے جو ٹرمپ ہے اس نے اس کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کی, اور اس نے کہا جی کہ میں اس کی ایک گاڑی بھی خریدتا ہوں. گاڑی پتہ نہیں اس نے میرے حال فری میں ہی لے لی ہوگی, اس نے گاڑیاں مختلف دکھائیں, اس نے ایک ریڈ کلر کی گاڑی جو ہے وہ پسند کی. اب جو ہے یعنی کہ وہ ٹرمپ کے پاس میرے حال پہلی اور آخری نشانی تھی, ٹرمپ جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر پا رہا, اور اس نے کہا کہ میں یہ نشانی جو ہے نا میں نے بیچ ہی دینی ہے. اس سے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, اور میں نے لکھا بھی ہے, میں نے کہا کہ مجھے اکثر جو ہے کو بھول بھی جاتا ہے. بڑھا رہی ہیں میرے دکھ نشانیاں تیری, بڑھا رہی ہیں میرے دکھ نشانیاں تیری, میں تیرے خط تیری تصویر تک جلا دوں گا. تو اب یہ ہے کہ اس نے سوچا ہے کہ ٹرمپ اتنا خیر پاگل تو نہیں ہے کہ وہ گاڑی کو جلا دے, لیکن اس نے گاڑی بھی بیچنی ہے, اور پھر اس نے اب جو ہے نا وہ بھی انتقامی ہو گیا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے نا اس کے جو جتنے بھی کنٹریکٹ ہے گورنمنٹ کے ساتھ وہ میں ختم کر رہا ہوں. اچھا, اب یہ ہے کہ ایک بزنس مین کے لیے بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جو ایلان مسک ہے وہ گورنمنٹ کی بھی بڑی مجبوری بنا ہوا ہے. یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں اس نے پروگریس کی ہے, تو اس میں اس کا جو آپ کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو کمپیٹیٹر بھی بہت کم ہوتے ہیں. تو ابھی یہ ہے کہ ان کا جو اسپیس میں مشن جاتے ہیں, جو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے ادھر تک جو لوگ جاتے ہیں وہ جاتے ہیں ان کے اسپیس ایکس کے ڈریگن اسپیس کرافٹ ایئر کرافٹ کے ذریعے. تو ایون ان کے پچھلے دنوں کچھ لوگ جو ہیں ادھر رہ گئے تھے, یعنی کہ ان کو لانا مشکل ہو رہا تھا, تو تب بھی جو ہے یہ ان کا ڈریگن اسپیس کرافٹ گیا تھا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کو نہیں چاہیے, آپ کنٹریکٹ ختم کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کریں, ہم جو ہے ویسے ڈی کمیشن کر دیتے ہیں. ہم جو ہے نہیں, مطلب اس کا یہ ہے کہ ناسا کے پاس وہ فیسلٹی نہیں ہے جو کہ اسپیس ایکس کے پاس ہے, جو کہ ٹرمپ کی ملکیت ہے, ایلان مسک کی ہے. تو اس نے کہا کہ میں ختم کروں گا تو آپ کا جو ہے اسپیس جو مشن ہے وہ سارا متاثر ہوگا. اس پہ پھر جو ٹرمپ کے اور قریبی لوگ ہیں, کوئی میڈیا کے ایک سٹیو بینن ہے, اس نے کہا جی کہ ٹرمپ کو چاہیے کہ اس کو جو ہے اپنی ایک سرکاری ملکیت میں لے لے اس کا سسٹم.
کہ ایک حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ ایک ایکسٹرا آرڈینری سچویشن میں کسی کا بزنس جو ہے اس کو ایکوائر کر سکتی ہے، تو اس نے کہا کہ لے لیں اس کو. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آیا ہوا ہے ساؤتھ افریقہ سے آیا ہوا ہے، اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ یعنی کہ وہ اسٹیو بینن کہہ رہا ہے کہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ جو ہے یہ اللیگلی آیا تھا. تو اس کا ذرا ڈیٹا چیک کریں اور اس کو نا اس کو واپس بھیجیں، اس کی انویسٹیگیشن شروع کریں. اب یہ ہے کہ اوور آل ہراسمنٹ کا کام دونوں طرف سے شروع ہو گیا ہے. جو مسک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مسک نے کہا جی کہ یہ جو ہے ایپسٹائن کی فائل میں اس کا بھی ذکر تھا، وہ فائل اس لیے ریلیز نہیں ہو رہی. ایپسٹائن کون تھا؟ جیفری ایپسٹائن ایک بہت بڑا امیر آدمی تھا، اور اس پہ الزام تھا کوئی ایک سیکس ٹریفکنگ کا کہ مختلف لوگوں کو وہ خواتین پرووائڈ کرتا تھا. اور وہ جو ہے یعنی کہ ٹرمپ اب یہ کہہ رہا ہے، جو مسک کہہ رہا ہے کہ اس میں جن لوگوں کو وہ سپلائی کرتا تھا اس میں یہ بھی یعنی کہ ٹرمپ جو ہے وہ بھی بینیفیشری ہے، تو یہ رپورٹ اس لیے جاری نہیں کر رہے. اب یہ ایک ٹرمپ کے لیے ایک بہت بڑا اسکینڈل بن سکتا ہے، اور اس پہ مسک کہہ رہا ہے کہ بھئی اس کو اس کی امپیچمنٹ ہونی چاہیے کہ یہ اپنا اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور یہ اس کا اس رپورٹ میں نام ہے. تو اوور آل جو معاملہ ادھر بڑا گرم ہے. اگر ہمارا یوٹیوب اس ٹائم امریکہ میں ہوتا تو بہت چل رہا ہوتا، یعنی کہ جب تک ٹرمپ ہے نا، یہ اس ٹائم دنیا کی سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ جو ہے اس ٹائم وہ ٹرمپ پرووائڈ کرتا ہے. یعنی کہ جو ٹرمپ انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ جو یونیورسل اسٹوڈیو وغیرہ ان کو سب کو، ڈزنی لینڈ کو سب کو، یہ جو نیٹ فلیکس ہے ان کو پیچھے چھوڑ گیا. ٹرمپ جو ہے اکیلے ہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی کے ساتھ اس کی لڑائی چل رہی ہوتی ہے. لیکن ناظرین اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ٹرمپ ہے وہ بھی بڑا کوئی اتنا سٹیبل آدمی نہیں ہے، لیکن کچھ انڈیویجول اگر اتنے سٹرانگ ہو جائیں، یعنی کہ کوئی ایک فرد ہے، کوئی ایک امیر آدمی اتنا سٹرانگ ہو جائے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی سٹیٹ کو چیلنج کر دے، تو یہ اس ٹائم ایک بڑا ایک کیس سٹڈی بنا ہوا ہے امریکہ میں، کہ جس میں دنیا کا امیر ترین آدمی اور دنیا کا طاقتور ترین آدمی دونوں جو ہے یعنی کہ انہوں نے اپنے سینگ پھنسائے ہوئے ہیں. اس سے پہلے ہم نے یہ ایک چیز جو ہے یہ رشیا میں دیکھی تھی. ادھر ایک ان کی جو ایک پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی تھی جس کا نام تھا ویگنر، تو اس کا جو اونر ہے وہ اور جو پوٹن ہے جو صدر ہے یعنی کہ رشیا کا، ان کی بڑی آپس میں دوستی تھی، اور اس نے اس کی کمپنی کو بڑے نوازا بھی ہر لحاظ سے. اور ان کی جو کمپنی ہے یعنی کہ ان کو آگے افریقہ میں اور مختلف ممالک میں کوئی سیکیورٹی ٹریننگ اور ڈیفنس سپلائی کے ٹھیکے بھی ملتے تھے. پھر ایک سٹیج پر آ کر ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، اور جب ان کی لڑائی شروع ہو گئی اور وہ اتنی شدید ہوئی کہ اس نے ایک سٹیج پہ آ کے ماسکو پہ حملہ کر دیا کہ اس کی فوج جو ہے وہ آ گئی ماسکو کی طرف. وہ بظاہر جو ہے وہ ایک سٹیج پر رک گیا، آگے نہیں آیا، لیکن جو پوٹن ہے یعنی کہ وہ بات بھولتا نہیں ہے. پھر وہ ایک دفعہ یعنی کہ ایئر کریش میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پوٹن نے اس کو مروایا. تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ میں لڑائی اس طرح کی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ جو مجھے لگ رہا ہے یہ ہے کہ ٹرمپ اس کو جتنا ڈیمیج کر سکتا ہے وہ کرے گا، جس طرح وہ ہارورڈ یونیورسٹی اور جو کوئی لا فرم یا کسی نے بھی اس کو کنفرنٹ کیا تو وہ ان کو ڈیمیج کر رہا ہے. امریکہ کا کچھ بچتا ہے یا نہیں بچتا. اوور آل انہوں نے اس ٹائم واشنگٹن میں ایک تھیٹر لگایا ہوا ہے جدھر کوئی نہ کوئی ٹرمپ کو اپنے باکسنگ رنگ میں کوئی بندہ چاہیے جنہوں کو سونچوں مارے اور انہیں لڑے اور پوری دنیا جو ہے وہ ایک میچ دیکھے. تو ناظرین یہ ہے ابھی تک کی. آپ کو عید بہت بہت مبارک ہو. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.